द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीक गुफ्तगू हैं सुशील पंडित जी। सुशील साहब बहुत मारूफ आदमी हैं और वेल नोन पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। ये खुद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और कश्मीरी पंडितों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। सुशील जी, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, आप मुझे बता रहे थे कि 75,000 के करीब ऐसी फैमिलीज थी जिनको 1990 में कश्मीर छोड़ना पड़ा। तो वो क्या हालात थे, क्यों छोड़ना पड़ा कश्मीर? क्योंकि अली गिलानी साहब तो कहा करते थे कि हम तो उनको अपना भाई समझते हैं और हम चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं, और ये जगमोहन जो थे, गवर्नर जो थे, उनकी साजिश थी कि ये लोग यहां से चले जाएं। और दिलचस्प बात यह है कि जगमोहन का ताल्लुक जो था वो हाफिजाबाद से था। हाफिजाबाद एक शहर है छोटा सा गुजरांवाला के पास, कोई 60 किलोमीटर दूर है ये गुजरांवाला से, और लाहौर से भी ज्यादा दूर नहीं है। तो वो यहाँ पैदा हुए थे। तो सर, आप बताइए कि क्या ये जगमोहन की साजिश थी, क्या था ये? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बातचीत में, इस गुफ्तगू में शमूलियत देने के लिए। कश्मीर से हमारा जलावतन होना एक बहुत दुखदाई दौर था, और इस दुख में और ज्यादा इजाफा हो जाता है जब मुंह पर धड़ल्ले से झूठ बोला जाता है, और खासकर वो झूठ बोलने से पहले ये कहा जाता है कि ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हम दो जिस्म एक जान हैं, इनका भी कश्मीर पर उतना ही हक है जितना हमारा है। और ये सब लफ्फाजी करने के बाद कहते हैं कि इन्हें जाने की क्या जरूरत थी, ये तो बहका कर भेज दिए गए, जगमोहन ने एक साजिश के तहत निकाल बाहर किया। तो जिन लोगों को ये शक भी था कि हम चंद दहशतगर्दों की दहशत की वजह से गए, वो भी इस बात पे मुतमईन हो जाते हैं कि नहीं, कश्मीर में माशरे का एक बहुत बड़ा तबका हमसे इतनी नफरत करता था, इतनी दुश्मनी रखता था कि आज वो सच बोलकर उसकी मजम्मत करने के काबिल भी नहीं है। उस पर झूठ बोलकर लीपापोती करना उसकी आदत बन गई है। अब मैं आपको कम से कम ऐसे कुछ बातें बताऊं, सबूत दूं, जिससे ये समझ में आएगा कि इनको झूठ भी ढंग से बोलना नहीं आता है। सबसे पहला निशाना हमारी कम्युनिटी के एक बड़े लीडर पर साधा गया। उनका नाम था टीका लाल टपलू। वो 14 सितंबर 1989 में मार दिए गए, सरेआम मार दिए गए, सड़क पर चलते हुए मार दिए गए। और हमने कश्मीर छोड़ा 1990 में, 4 महीने बाद। उसके बाद जस्टिस नीलकंठ गंजू इसी तरह सरेआम शहर के बीचों बीच निहत्था अपनी 8वीं दहाई में 80 बरस का बुजुर्ग किस बहादुरी के साथ इस जिहाद ने उसको मारा। उसके बाद एक और मारूफ वकील थे प्रेमनाथ भट्ट, अनंतनाग में मार दिए गए। इस बीच बम के धमाके हुए, इस बीच लोग अगवा करके मारे गए, इस बीच मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर कहा गया, ए काफिरो, ए जालिमो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। कश्मीरी में नारे लगते थे, ऐसगस पन्नुई पाकिस्तान, बटवरुस्ती बटन्यवसान। इसका मतलब है कि हमें चाहिए पाकिस्तान, हिंदू मर्दों के बिना लेकिन उनकी औरतों के साथ। ये मस्जिद के लाउडस्पीकर से नारे लगते थे।
نعرے لگتے تھے لا غربیہ لا شرقیہ اسلامیہ اسلامیہ، نعرے لگتے تھے روس پہ لرزہ طاری ہے اب کشمیر کی باری ہے، کیونکہ افغانستان سے روسی فوجیں نئی نئی گئی تھیں۔ تو یہ سب نعرے ہی نہیں تھے، مسجد کے دروازوں پر دیواروں پر ہٹ لسٹ چسپا کر دی جاتی تھی، ہندو گھروں کے دروازوں پر نوٹس چپکا دیا جاتا تھا کہ تمہاری باری ہے، نکل جاؤ ورنہ خیر نہیں۔ اور جیسے یہ سب کافی نہیں تھا تو 4 جنوری کو کشمیر سے شائع ہونے والا ایک اخبار ہے جس کا نام ہے الصفا، اس اخبار کے پہلے صفحے پر حزب المجاہدین کی اور سے ایک نوٹس جاری کیا گیا کہ کافروں کو کشمیر خالی کر دینا چاہیے ورنہ ہم ان کی خیریت کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اور اسی نوٹس کو آفتاب نام کے ایک رسالے نے دن بعد 6 جنوری اپنے پہلے صفحے پر شائع کیا، نیچے 2 کلاشنکوف کے بیچ قرآن والا ایک لوگو تھا اور حزب المجاہدین کا تھا۔ یہ سب میرے پاس ہیں، رکھے ہوئے ہیں ثبوت۔ اور مظاہرے ہونے لگے رات کو اندھیرے میں، یہ سردیاں تھیں جنوری کی، آپ سوچئے لاؤڈ سپیکرز پر یہ تقریریں ہوتی تھیں، یہ نعرے لگتے تھے، اور کشمیری ہندو جو تھے وہ پوری گھاٹی میں کھپے لوگ، ایسا نہیں تھا کہ سب ایک جگہ گھیٹوں میں جھنڈ بنا کر رہتے ہوں، کیونکہ ہم کشمیر میں شروع سے رہتے آئے تھے، اسلام کی آمد سے 8,000 سال پہلے سے رہتے آئے تھے، اور جب اسلام آیا اور وہاں یہ زبردستی کی گئی دین بدلنے کی، تو ہم جہاں تھے وہیں رہے، اور ہمارے ارد گرد کٹتے کٹتے گھٹتے گھٹتے آبادیاں تبدیل کر دی گئیں۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے ٹاپوؤں کی طرح بکھرے ہوئے تھے، پورے کشمیر میں تھے، کسی محلے میں 2 گھر 3 گھر 150 کے گھروں میں، کسی گاؤں میں ایک ہی گھر، کسی شہر میں بکھرے ہوئے ہر محلے میں 2 2 4 4 5 5 گھر، اس طرح تھے ہم لوگ۔ اور ہماری کوئی تیاری بھی نہیں تھی، ہمارے پاس اپنا بچاؤ کرنے کے لیے کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہمیں لگتا تھا کہ اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی فوج ہے، اتنی بڑی پارلیمنٹ ہے، جیتا جاگتا پریس ہے، دنیا میں انسانی حقوقوں کا اعلان ہوا ہے، اور سب ملک اس پر دستخط کر کے اس کے بنے ہیں، ہمیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، چھو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ ہم اس خام و خیال میں بیٹھے تھے، اور جب چن چن کر لوگ مارے جانے لگے، آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں، ایک ٹیلی کام انجینئر تھے بال کرشن گنجو، وہ جو سینٹرل ٹیلی فون ایکسچینج تھا شری نگر کا، اس میں کام کرتے تھے، یہ بڑا سینسٹیو کام تھا۔ ان کو ڈھونڈتے ہوئے جب دہشت گرد ان کے گھر آئے، ان کو تھوڑی بھنک لگی تو یہ بھاگ کر پرچھتی میں جہاں اناج سہیج کے رکھا جاتا ہے، ایندھن کی لکڑیاں سہیج کے رکھی جاتی ہیں جس کو ایٹک بولتے ہیں، وہاں ایک بڑے سے چاول کے ڈرم میں جا کے بیٹھ گئے، چھپ گئے۔ تو انہوں نے پورا گھر کھنگالا، نہیں ملے، جا رہے تھے۔ کشمیر شری نگر کے محلوں میں گھر سٹے سٹے ہوتے تھے، ایک دوسرے سے بہت نزدیک، چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں تھی کہ اگر آپ کھڑکی کھولیں تو بغل کے گھر میں جھانک کے دیکھ سکتے تھے۔ جب وہ نکل رہے تھے تو پڑوس کی ایک عورت نے انہیں اشارے سے واپس بلایا اور کہا جسے ڈھونڈنے آئے ہو وہ اوپر بیٹھا ہے چھت پر۔ یہ واپس گئے اور پھر سیدھا اوپر گئے اور اوپر جا کر کے ڈھونڈا، اور اس کو اس چاولوں کے ڈرم میں ہی نکلنے کا بھی موقع نہیں دیا، اوپر سے گولیاں مار کے اس کو مار ڈالا گیا۔ ایسا پڑوس تھا۔
مطلب میرا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ جن لڑکوں کے ساتھ میں کرکٹ کھیلتا ہوا بڑا ہوا، انہوں نے ہی آ کے پہلے میرا گھر لوٹا اور پھر اسے جلایا. تو کچھ لوگ یہ بہانہ بناتے رہے، پھر کچھ سالوں بعد کہ دیکھیے کیا کریں، اگر کوئی بندوق لے کے آ جائے تو ہم بھی مجبور ہیں، کیا کر سکتے ہیں. بات ٹھیک ہے، آپ ایک ہتھیار بند دہشت گرد کا کیا کر لیں گے، سب اس کے سامنے مجبور ہیں. لیکن ہماری رخصتی کے بعد، ہماری جلا وطنی کے بعد جو لوگ ہمارے گھروں میں گھس آئے، جنہوں نے ہماری دکانیں، ہمارے کاروبار، ہمارے باغ اور کھیت قبضہ لیے، ہمارے مندروں کو توڑ ڈالا، وہ ہمارے پڑوسی ہی تھے. ان کے ہاتھ میں بندوقیں نہیں تھیں، ان کی آنکھوں میں صرف لالچ اور نفرت تھا. اور اسی کے چلتے ہم لوگوں کو جلا وطنی دیکھنی پڑی. ہماری عورتوں کے ساتھ بدترین بدسلوکی ہوئی، بوڑھے اور بچوں کو تک کو نہیں بخشا گیا. میں کیا بتاؤں. اچھا سشیل جی، ہو رہا آپ تھا. آپ کی ایک اسٹیٹ جگموہن جی کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے 18 جنوری کو. میں نے آپ کو ڈیٹس بتائیں، 4 جنوری، 6 جنوری. 18 جنوری کو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اور کیونکہ سردیوں میں جموں کشمیر کا جو کیپٹل ہے وہ جموں ہوتا ہے، شری نگر سمر کیپٹل ہے، ونٹر کیپٹل جموں ہے. تو بطور گورنر انہوں نے وہاں پر چارج لیا. 2 دن موسم خراب تھا، وہ ہوائی جہاز سے جا نہیں سکے شری نگر. وہ 20 جنوری کو پہنچتے ہیں. ہم 19 جنوری کو اپنی رخصت کا ایک، جسے کہہ سکتے ہیں آپ سمبولک ڈے کے روپ میں مناتے ہیں. ایگزوڈس ڈے اس کو ہم کہتے ہیں، 19 جنوری. نہ اس سمے انٹرنیٹ تھا، نہ موبائل فون تھے، نہ واٹس ایپ تھا، نہ ٹیکسٹ میسجز تھے، نہ ای میل تھی. ایسے میں سارے کے سارے کشمیر کے چھترے ہوئے ہندوؤں کو اکٹھا کرنا اور پھر بھیجنا، وہ کون سے نیوز، کس سماچار پتر، کس کس وسیلے سے، کس طریقے سے انہوں نے کیا ہوگا، یہ اگر کرنا بھی چاہتا کوئی تو ممکن نہیں تھا. لیکن اتنی بے شرمی سے یہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور ان سب باتوں کے باوجود بولا جاتا ہے، تو صاف لگتا ہے کہ اندر مکاری ہے، اور مکاری کے سوا اور کچھ نہیں ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی، آپ کا ایک سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ 5 اگست کے اقدامات جو تھے عارضی چمک تھی اور مودی حکومت ان کا فالو اپ کرنے میں ناکام رہی. اس کو ذرا ایلیبوریٹ کریں گے، کیا ایکسپیکٹیشنز تھیں، کیا فائدہ ہو سکتا تھا 370 اور 35A کو ریپیل کرنے سے، جو آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں؟ جی، سب سے پہلے جو 370 آرٹیکل تھا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، وہ کشمیر کو اٹانومی دینے کے لیے کچھ ایکسیپشنز تیار کرتا تھا. ان میں سے ایک بڑا ایکسیپشن یہ تھا کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کشمیر میں لاگو نہیں ہوتا تھا. جموں کشمیر کا اپنا کانسٹیٹیوشن تھا، جموں کشمیر کا اپنا فلیگ تھا. جموں کشمیر نے اپنی شہریت کو اپنے طریقے سے ڈیفائن کر دیا تھا، اور اس کے چلتے لاکھوں جو باشندے تھے جموں کشمیر کے، وہ ڈس انفرینچائز کر دیے گئے تھے. وہ ووٹ نہیں دے سکتے تھے. وہ نیشنل پارلیمنٹ کے الیکشنز میں ووٹ دے سکتے تھے، لیکن پروونشل اسمبلی میں، وہاں کے ولیج پنچایت میں ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. وہاں پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، وہاں سرکاری نوکری نہیں کر سکتے تھے، وہاں مکان نہیں خرید سکتے تھے، زمین نہیں خرید سکتے تھے، کوئی اموویبل پراپرٹی کے حقدار نہیں ہو سکتے تھے. تو ان سب کو درست کرنے کے لیے 370 کا ہٹانا ضروری تھا. لیکن بڑی بات یہ تھی کہ 370 کی چھتری کے نیچے 70 سال جس جہاد کو پنپایا گیا، جو وہاں کی بیوروکریسی میں،
وہاں کی لوور جوڈیشری میں، وہاں کی پولیس میں، وہاں کے ایکیڈیمیا میں، وہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں، وہاں کے میڈیا میں، وہاں کی سول سوسائٹی میں، وہاں کے ہر شعبے میں رگ رگ میں گھس گیا تھا. اس کو بین بین کر ایک ایک کانٹے کو الگ نکالنا ضروری تھا. وہ صرف پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے اعلان کر دینے سے یا ملک کے صدر کے کچھ کاغذوں پر دستخط کر دینے سے نہیں جاتا. یہ دو کام صرف اس کی اس کے لیے جو آپ نے ایک لاجک یا ایک ریشنل تیار کیا تھا اس کو ڈیمالش کرتا ہے. لیکن اس کے اوپر جو ایک بڑی عمارت کھڑی ہو گئی تھی، ایک بہت بڑا نظام کھڑا ہو گیا تھا، اور اس نظام کی ذہنیت ہر شعبے میں رگ رگ میں گھس گئی تھی. اب اس کو ویڈ آؤٹ کرنا تھا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. 1991 میں کوئی 2,500 سرکاری ملازموں نے، جس میں بڑے نوکرشاہ بھی تھے اور مڈل لیول اور لوور لیول گورنمنٹ سرونٹس تھے، ان گورنمنٹ سرونٹس کو نے ایک پٹیشن یونائٹڈ نیشنز کو بھیجی اپنے نام اور دستخط کر کے کہ ہندوستان کا جموں کشمیر پر قبضہ ہے، غیر قانونی قبضہ ہے، جبرن قبضہ ہے، یہاں رائے شماری کی جائے. اب آپ سرکاری نوکر ہیں اور آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. تو 1991 میں ان سب کے خلاف ایکشن تو نہیں لیا گیا. ان کے جو 6 سرگنا تھے ان پر ایک سمبولک کاروائی کی گئی تاکہ باقی سب کو سند ملے. انہیں نوکری سے نکال دیا گیا 1991 میں. آپ جان کے حیران ہوں گے 2008 میں بنا کسی کورٹ کی انجنکشن کے، ڈیسیژن کے، ان کو واپس بحال کیا گیا. ان کو ساری بیک ویجز، سیلری، تنخواہیں دی گئیں. ان کے پروموشنز جو ہو سکتے تھے وہ انہیں دیے گئے. ان کے ریٹائرمنٹ بینیفٹس دیے گئے اور انہیں بحال کیا گیا. یہ شکنجہ تھا جہاد کا وہاں کی نظام پر. اسے ڈھیلا کرنا. لیکن ہم اپنی پارلیمنٹ میں لفاظی کر کے اور پریزیڈنشل ڈاکیومنٹیشن میں کاغذی کاروائی کر کے مطمئن ہو گئے کہ چلیے ہم نے ڈھول پیٹ دیا، کچھ لوگوں کو خوش کر دیا، واہ 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 کمال ہو گیا. اور اس کے برعکس جو نیچے زمین پر کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، بلکہ اس کے الٹ کام کیا. سید صلاح الدین کے 5 بیٹے کشمیر میں سرکاری نوکریوں میں تھے. آپ کو جان کے حیرانی ہوگی. سید علی شاہ گیلانی کا دھوترا، اس کی بیٹی کا بیٹا، بنا کسی کے نواسا، بنا کسی انٹرویو، بنا کسی انٹرنس ایگزام، بنا کسی کوالیفیکیشن کے ریسرچ آفیسر رکھا گیا تھا ایک جگہ. وہ بنا رہا. حریت پر پیسے خرچ ہوتے تھے، سیکیورٹی ملتی تھی، ان کے ہوٹلز کے بل چکائے جاتے تھے. کئی دہشت گرد تنظیموں، مطلب ان کے ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے، وہ اٹھائے جاتے رہے. یہ سب چلتا رہا. تو میرا ایسا ماننا تھا کہ 370 کے نیوٹر ہونے کے بعد یہ امید تھی کہ اب ان سب پر کارروائی ہوگی، اور وہاں نا امیدی ہاتھ لگی. ہم لوگ انتظار کرتے رہے کہ اب ہوگی، تب ہوگی، کچھ سمے بعد ہوگی، کچھ اور وقفہ دیا جائے، کچھ اور دھیرج رکھا جائے. لیکن وہ سب نہیں ہوا اور دیکھتے دیکھتے 2.5 سال سے اوپر ہو گیا ہے. سشیل جی، میں نے انٹرویو کیا پچھلے دنوں ایک تھنک ٹینک میں کام کرنے والے صاحب ہیں اسلام آباد میں، بلکہ وہ ڈائریکٹر ہیں انڈیا ریسرچ سینٹر کے اس تھنک ٹینک میں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کشمیر کے اوپر ایک ڈیموگرافک اسالٹ لانچ کر دیا گیا ہے اور نئے ڈومیسائل لا کے تحت 10 لاکھ ڈومیسائل ایشو کیے گئے ہیں، اور وہ نان ریزیڈنٹس ہیں، ان کو کشمیر کا ڈومیسائل دیا گیا ہے. اس کلیم کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
یہ بدتمیزی ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے. ان صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ اگر کشمیر سے لاکھوں ہندو جلا وطن کیے گئے تو وہ کیا کشمیر کی ڈیموگرافی پہ اسالٹ نہیں تھا آج سے 32 سال پہلے؟ اور اگر کشمیر میں لاکھوں ایسے لوگ جو پاک مقبوضہ کشمیر کے باشندے تھے اور 1947 کی جنگ میں اکھڑ کر کے ادھر جموں کشمیر آ گئے تھے، ان کو اپنے شہریت کے حق نہیں دیے گئے، کیا یہ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں تھی؟ وہ کشمیر میں رہتے ہوئے بھی وہاں کے باشندے نہیں مانے جاتے تھے، ان کو کوئی حق نہیں ملتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہندو اور سکھ تھے. یہ مظفر آباد اور میرپور سے اکھڑ کر کے آئے لوگ تھے. پھر جو پشاور اور پنجاب کے باقی حصوں سے اکھڑ کر کے کشمیر آئے، راول پنڈی کے راستے جموں پہنچے، ایسے لوگوں کو بھی آپ نے اپنے انسانی بنیادی شہریت کے حقوں سے محروم رکھا. کیا وہ اسالٹ نہیں تھا؟ آپ سوچئے، ڈاکٹر منموہن سنگھ اور اندر کمار گجرال بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جو پنجاب سے اکھڑ کر کے آئے. کیونکہ وہ جموں کشمیر میں نہیں رہے تو وہ ہندوستان کے وزیر اعظم بن گئے، لیکن جو جموں کشمیر میں رہ گئے وہ وہاں کی پنچایت کے ممبر تک نہیں بن سکتے تھے، ووٹ نہیں دے سکتے تھے. کیا یہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی نہیں تھی؟ تو ایسے ریسرچ تھنک ٹینک کی جو بڑی بڑی کھوپڑیاں ہیں وہ جب سلیکٹو ہو جاتی ہیں اور ایسے لوگوں کے حق ریسٹور کرنے والے ایک ایکٹ کو کہتی ہیں کہ یہ ڈیموگرافک اسالٹ ہے، یہ ایک ہسٹوریکل کریکشن ہے جو 70 سال دیر سے آیا ہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو ایک طرفہ جھکانے کا، اس کو اس کی مائنورٹی سے، ہندوؤں سے بے دخل کرنے کا جو کام چلا آ رہا تھا، اس کو روک کر اس جینوسائیڈ کو ریورس کرنا کسی ڈیموگرافی پر اسالٹ نہیں ہے، وہ ڈیموگرافی کے اوریجنل پروپورشن کو ریسٹور کرنا ہے. تو یہ مکاری ہے، یہ جھوٹ ہے، اور یہ ان سب لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے جو پیڑھیوں تک اس ناانصافی کو جھیلتے جھیلتے مر کھپ گئے. ان کی نئی پیڑھیاں آ گئیں. آج ان کے ساتھ اگر تھوڑا سا انصاف ہو رہا ہے تو یہ تعصبی سوچ کے اور نفرتی ذہنیت کے لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں تو مجھے ان کی عقل پر ترس آتا ہے. شکیل صاحب. اچھا سشیل جی، علی گیلانی صاحب کا ایک بڑا مشہور انٹرویو ہے 2010 کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان غیر مسلم سوسائٹی میں نہیں رہ سکتا، یہ ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کو ڈیزرٹ میں رہنا پڑے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا کا نظام چونکہ سیکولر ہے، ہم اسے کسی صورت قبول نہیں کر سکتے. تو اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، مجھے کوئی اس میں حیرانی نہیں ہوتی جب میں سنتا ہوں، کیونکہ سید علی شاہ گیلانی جماعت اسلامی کے امیر تھے. انہوں نے جماعت اسلامی کو پالا پوسا کشمیر میں، اور اس کی ذہنیت کم و بیش یہی ہے. وہ سیکولر نظام ہی نہیں، وہ قومیت کو نہیں مانتے، وہ ڈیموکریسی کو نہیں مانتے. وہ تو کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ انسانوں دوارا بنایا گیا ایک نظام ہے. ہمارے یہاں اللہ سوورن ہے اور قرآن کانسٹیٹیوشن ہے. وہ سوشلزم کو نہیں مانتے، وہ ڈیموکریسی کو نہیں مانتے، وہ نیشنلزم کو نہیں مانتے، وہ یونائٹڈ نیشنز کی 1948 کی ہیومن رائٹس ڈکلیریشن کو نہیں مانتے کیونکہ وہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے. تو ایسے آدمی کا کیا کریں گے؟ وہ 14ویں صدی میں رہ رہا ہے. نہیں مانتا تو وہ بوریا بستر بند کر کے جہاں اس کو پسند آتا ہے جا کے رہے، اس صحرا میں رہے جہاں وہ لوگ اونٹ دوڑاتے ہیں آج بھی اور قبیلوں میں رہتے ہیں اور قتل و غارت میں ہی
اپنی شان و شوکت سمجھتے ہیں. اس کے لیے ہم اپنا نام بدلنے والے نہیں ہیں. اچھا سر، ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں عمران خان، وہ کچھ عرصے سے کافی کرٹیسائز کرتے رہے ہیں آر ایس ایس کو. یو این میں بھی انہوں نے کیا، اس کے بعد بھی وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آر ایس ایس جو ہے وہ ایک فاشسٹ آرگنائزیشن ہے، اور یہ جو ہیں مسولینی اور ہٹلر سے انسپائرڈ لوگ ہیں، یہ ایتھنک کلینزنگ کرنا چاہتے ہیں. تو ان سٹیٹمنٹس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ مجھے ترس آتا ہے صاحب. یہ وہ شخص ہے جو جب وزیر اعظم نہیں بنا تھا تو یہ مذمت کرتا تھا پاکستانی ایئر فورس جس طرح اپنے ہی شہریوں پر بمباری کر رہی تھی فاٹا میں اور وزیرستان میں اور سوات میں. تب وہ کوئی اور بات بول رہا تھا، اور وزیر اعظم بننے کی خواہش نے اسے طالبان خان بنا دیا. یہ شخص کتنی بار اپنا پیترا بدلتا ہے، اپنی رائے بدلتا ہے، اپنی زبان بدلتا ہے. تو ایسا شخص جب کسی ملک کا وزیر اعظم ہو جائے اور اس طرح کی زبان بولے تو کیا کہیے گا. ترس آتا ہے اس پر اور اس کے ملک پر کہ وہ کن ہاتھوں میں ہے. آر ایس ایس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں انہوں نے کیا پڑھا ہے، کیا جانا ہے، کتنے لوگوں سے وہ ایسے ملا ہے جو آر ایس ایس کے ہوں. میں ان سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، مجھے ایک ایسا دہشت گرد واقعہ بتا دیں جس میں آر ایس ایس ملوث ہو، اس کے لوگ اس میں پائے گئے ہوں. پاکستان میں آر ایس ایس نے آج تک کون سا اٹیک کیا ہے؟ آر ایس ایس کو آپ دہشت گرد مانتے ہیں، وہ دہشت گردی کی ایسی کون سی زبان بولتا ہے، اس نے ایسا کیا اعلان کیا ہے جس کو دہشت گردی کے دائرے میں لایا جا سکے؟ کیا کہا ہے آج تک ایسا آر ایس ایس نے؟ کچھ پبلشڈ سٹیٹمنٹ بتا دیں، یا کوئی ایسا ایونٹ یا ایکسیڈنٹ بتا دیں. یہاں تو تقریروں پہ تقریریں بے شمار ہیں پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کے جو آقا ہیں ان کی، اور ان کا رد و عمل کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہیں، وہ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں. لیکن آر ایس ایس جو اتنی بڑی ایک تنظیم ہے، کوئی چھوٹی موٹی نہیں، اس کے رد و عمل میں، اس کے اعمال میں کوئی ایک ایگزامپل تو دیں، کسی ایک کا نام تو بتائیں. تو یہ کہہ دینا صرف اس لیے کیونکہ پاکستان پر دہشت گردی کے لگاتار الزام لگتے رہے ہیں، وہاں پر دہشت گرد پائے گئے ہیں، وہاں پر کم سے کم درجن بھر ایسے نام ہیں جو دہشت گردوں کی لسٹ میں نامزد ہیں. وہاں پر اسامہ بن لادن پایا گیا، وہاں پر ملا عمر پایا گیا مرنے کے بعد، وہاں ملا عمر کا جو وارث تھا ملا منصور اختر، وہ ڈرون حملے میں پاکستان میں مارا گیا. آپ کے پاس ایک کے بعد ایک، چاہے وہ جیش محمد کا اظہر محمود ہو جس کو کندھار میں چھڑا کر پھر پاکستان میں اس کا استقبال کیا گیا کھلے میں، لوگوں نے اس کو گلے لگایا، ہار پہنائے، چھٹا گھومتا ہے. لشکر طیبہ کے لوگ، حزب المجاہدین کے لوگ، جیش محمد کے لوگ، لشکر جھانگوی کے لوگ، سپاہ صحابہ کے لوگ، جنڈالا کے لوگ، کتنے تنظیمیں ہیں اور کتنے دہشت گرد ہیں اور کتنے واقعات ہیں کہ کاغذ کم پڑ جائے، سیاہی کم پڑ جائے. اور پھر ایسا ملک، مطلب ہندی میں کہاوت ہے چھاچھ تو چھاچھ چھلنی بھی بولے جس میں 100 چھید. تو یہ ان کے منہ میں یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے. کوئی اور بولے تو کم سے کم اس کو تھوڑا گمبھیرتا سے، تھوڑا سیریسلی دیکھا جائے. ایسی باتوں پہ تو ہنسی آتی ہے. اور یہ بات لے کر کے وہ یونائٹڈ نیشنز چلے گئے. مطلب وہ اگر دہشت گردی کی بات نہ کریں تو یہ ان کے ہی حق میں ہوگا، کیونکہ دہشت گردی کی بات جب
کی جاتی ہے تو سب سے پہلا نام جو کسی کے بھی ذہن میں دنیا میں کبھی آتا ہے، میرے کچھ پاکستانی دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کہیں کہیں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے ہم اللہ سے مناتے ہیں کہ کوئی پاکستانی نہ نکلے، پاکستان کا نام نہ نکل آئے، کیونکہ گھومتے پھرتے پھر تار وہیں پہ جا کے جڑتے ہیں۔ تو ایسے ملک کو، ایسے وزیر اعظم کو اس بات چیت سے تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا کیونکہ سشیل وہ جی، پھر سوری فار انٹرپشن، اس سلسلے میں سر گاندھی جی کے مرڈر کا نام دیا جاتا ہے، حوالہ دیا جاتا ہے کہ نتھو رام گوڈسے جو تھے وہ آر ایس ایس سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے مرڈر کے بعد آر ایس ایس پہ بین بھی لگا تھا۔ آپ نے تھوڑا بہت اس میں صحیح یہ ہے کہ آر ایس ایس پر بین لگا تھا، اس شک میں کہ نتھو رام آر ایس ایس سے تعلق رکھتے تھے، لیکن پھر وہ بین اسی لیے ہٹایا گیا کیونکہ تفتیش میں پتا چلا کہ اس کا آر ایس ایس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نتھو رام گوڈسے آر ایس ایس میں نہیں تھے۔ کبھی وہ آر ایس ایس گئے ہوں گے لیکن اس کے بعد وہ چھوڑ چکے تھے۔ ان کا آر ایس ایس سے جو موہ بھنگ ہوا، جس کو ڈسیلوژنمنٹ کہتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوا کیونکہ آر ایس ایس ان کے خیالات کی ترجمہ نہیں کرتی تھی، وہ اس طرح کی وائلنس میں، ہنسا میں یقین نہیں کرتی تھی، تو اسی لیے انہوں نے آر ایس ایس کو چھوڑا بھی۔ وہ کبھی رہے ہوں گے اپنے کسی وقفے میں زندگی کے، تو یہ کہہ دینا آسان ہوتا ہے لیکن آپ اس ڈیٹیلز کو گول کر جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے جو لوگ اس طرح کے الزام لگاتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ بعد میں کیا ہوا، بالآخر آر ایس ایس کا بین ہٹایا گیا۔ کیوں ہٹایا گیا؟ اگر وہ ملوث ہوتے تو اسی سرکار نے ہٹایا جس نے بین لگایا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ سرکار بدلی اور کوئی کنوینئنٹ سرکار آئی، فرینڈلی سرکار آئی، انہوں نے بین ہٹا دیا، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ جس ہوم منسٹر نے، جس سرکار نے بین لگایا تھا، اسی سرکار نے، اسی ہوم منسٹر نے بین ہٹایا۔ تو ہمارے یہاں ایک عدل کا نظام ہے، ہمارے یہاں ایک تفتیش کا پورا اچھا نظام ہے، اور اس میں جو پایا گیا اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا۔ نتھو رام گوڈسے کو سزا ملی اپنے کیے کی، اور ان کا ٹرائل ہوا، ان کی سٹیٹمنٹ ہمیں آج بھی معلوم ہے، اس ٹرائل میں کیا کیا ہوا سب کو معلوم ہے۔ ہمارے یہاں کسی پرائم منسٹر کو، ججز کو گھڑک کر پھانسی پہ نہیں لٹکایا جاتا۔ ہمارا عدل، نظام عدل جو ہے وہ بڑا پختہ ہے۔ یہاں جوڈیشل انٹرونشنز سرکاروں کو کئی بار اکھرتی ہیں، اور ہمارے تو ایک پرائم منسٹر کو ہمارے ہائی کورٹ کے جج نے کرسی چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، ایمرجنسی لگائی تھی انہوں نے۔ 2 سال کا ایک وقفہ ایسا آیا، 2.5 سال کا، جس میں ہماری ڈیموکریسی ٹیسٹ ہوئی، لیکن اس کے علاوہ ان پچھلے 75 سالوں میں ہمارا ریکارڈ ایگزمپلری ہے۔ تو اس کو اس آئینے سے، اس چشمے سے نہ دیکھا جائے جس چشمے سے پاکستان کے سسٹم کو دیکھا جاتا ہے۔ اچھا سشیل جی، ہمارے ہاں آج کل ایک بہت پاپولر آرگیومنٹ ہے کہ جناح صاحب نے 70-75 سال پہلے ہی یہ فورسی کر لیا تھا، ان کی فورسائٹ بہت اچھی تھی کہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوگا۔ تو اب جو ہے انڈیا کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جیسے گجرات رائٹس ہوئے، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ نریندر مودی صاحب کے امریکہ اور یورپ جانے پہ پابندی تھی ان کی انوالومنٹ کی وجہ سے ان فسادات میں۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس آرگیومنٹ کو؟ میں کیا کہوں، پاکستان میں جو یہ دیتے ہیں یہ ان کی مجبوری ہے، کیونکہ جو ملک اسی
दलील पर बना हो कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, एक ही निजाम में नहीं रह सकते, एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रेमवर्क में नहीं रह सकते, इसलिए हमें एक अलग मुल्क चाहिए, तो वो सबूत तलाशने की कोशिश करेगा और तलाश में कामयाब नहीं हुआ तो गढ़ भी लेगा। जब हिंदुस्तान के मुसलमान पर वो पहाड़ नहीं टूट रहे थे, तब तो किसी ने मुसलमान ने पाकिस्तान में नहीं कहा कि साहब हमसे गलती हो गई, हमने मुल्क तकसीम कर दिया। अब अगर उन्हें लगता है कि पहाड़ टूट रहे हैं, तो आज 50, 60, 70 साल बाद तकसीम के उनको जिन्ना ठीक दिखाई पड़ने लगा है। ये वही जिन्ना थे जिन्होंने गांधी और नेहरू को कहा था कि आप मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं, जब उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया 20 की दहाई में, खिलाफत कमेटी बनाई, उसको लेकर घूमे पूरे देश भर में। जिन्ना तब कहते थे कि आप ये मुसलमानों में जो तासुबियत है उसको हवा दे रहे हैं, ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। ये वो जिन्ना थे। ये क्या से क्या हो गए 30 और 40 की दहाई में आते आते, क्योंकि इनको लगता था कि नेहरू और गांधी के सामने इनकी चलती नहीं है, वो मास पॉलिटिक्स में कहीं टिकते नहीं थे, तकरीर अच्छी कर नहीं पाते थे, लोग उनके साथ चलते नहीं थे, तो वो जाकर सल्क करने लगे, ब्रिटेन में बैठ गए, छोड़ छाड़ के कांग्रेस निकल गए। मुस्लिम लीग तब भी थी जब वो कांग्रेस में थे, उन्होंने मुस्लिम लीग तब ज्वाइन नहीं की, मुस्लिम लीग तो 1906 में बन गई थी। ये 30 की दिहाई तक कांग्रेस में थे और ये कोसा करते थे गांधी और नेहरू को कि आप इस्लामी तासुबियत को हवा दे रहे हैं, आप मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे जिन्ना साहब का ये कहना आप खुद सोच सकते हैं कितना बेमानी है। और लोग जो आज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में ये कह रहे हैं, जिन्ना साहब की एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी थी। उन्होंने मुल्क को बंटवारा, खतरनाक और बहुत ही दिल दहला देने वाले दंगों को छेड़कर किया। यह देश दंगों की आग में झुलसा, मारकाट में झुलसा, तो मुल्क तकसीम हुआ। कोई रेफरेंडम करा के तकसीम नहीं हुआ, किसी डेमोक्रेटिक तरीके से तकसीम नहीं हुआ। जब चारों तरफ आग लगी, लोग मारे काटे जाने लगे, दंगे भड़काए गए, डायरेक्ट एक्शन डे से शुरू हुआ ये सिलसिला 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता, द ग्रेट कैलकटा मैसेकर से। जब ये फैल गया तो लोगों ने, जो नेता लोग थे, ऊपर लीडर थे, उन्होंने कहा कि चलिए जान छोड़िए, पाकिस्तान लीजिए, ये कत्ल गारत बंद कीजिए। ऐसा शख्स कहता है कि आज मुसलमानों पर पहाड़ टूट पड़ा है। मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाने वाले मुसलमान कहीं ज्यादा हैं और हिंदुस्तान में तो मुसलमान बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान से को छोड़कर बाहर आज तक किसी मुसलमान ने हिजरत नहीं की है अपनी सलामती को लेकर, बल्कि यहां कूद कूद कर आ रहे हैं, बांग्लादेश की फेंस पार करके आ रहे हैं, जगह जगह से रोहिंग्या आ रहे हैं। अगर मुसलमानों के लिए यहां कहर का पहाड़ टूट पड़ रहा होता तो यहां मुसलमान बढ़ नहीं रहे होते। आबादी में 9% भी नहीं थे जब तकसीम हुआ था मुल्क, आज 16% से ज्यादा है। ऐसा ही कहर टूट रहा होता तो आप मुझे बताइए पाकिस्तान में हिंदू कहां गए? उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ की अकलियतियों, यहाँ की माइनॉरिटीज को अगर परेशान आप देख रहे हैं, तो माइनॉरिटीज के परेशान होने के लिए माइनॉरिटीज का होना भी तो जरूरी है, तभी तो परेशान कर पाएंगे उनको। आपने तो अपने मुल्क में माइनॉरिटीज छोड़ी ही नहीं है जिनको आप परेशान कर सकें। बची कितनी है, ढूंढने पर मिलती नहीं है। जो सिंध में कुछ बचे हैं हिंदू, 1000 बच्चियां हर साल अगवा कर ली जाती हैं, नाबालिग बच्चियां
ادھیڑ عمر کے شادی شدہ بال بچے دار مسلمانوں کے ساتھ زبردستی بیاہ دی جاتی ہیں، نکاح پڑھوا دیا جاتا ہے، کلمہ پڑھوا دیا جاتا ہے. اس کو آپ پہاڑ ٹوٹنا نہیں کہتے ہیں. یہاں مسلمان پھل پھول رہے ہیں. اس ملک کے 2000 3000 4000 کلومیٹر دور کہیں بھی چلے جائیے، کسی بھی ڈائریکشن میں. شکیل صاحب، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ایسا کہتے ہیں. ہندوستان کے بارڈر سے 4000 کلومیٹر دور کسی بھی ڈائریکشن میں چلے جائیے، آپ کو اس مسلمان کے لیے ہندوستان سے بہتر ملک نہیں دکھے گا. وہ کہیں جانا پسند نہیں کرے گا. اس کو بولیے پاکستان جاتے ہو کیا، تو گالی سمجھتا ہے وہ ہندوستان کا مسلمان. ہمارے یہاں اس کو جب کوئی کسی کو غصہ آتا ہے، حکارت میں کہتا ہے جا جا چلا جا پاکستان، تو وہ اس کو گالی سمجھتا ہے. کسی کو بنگلہ دیشی کہہ دو تو وہ اس کو گالی سمجھتا ہے. تو ہندوستان میں مسلمان اتنا مطمئن ہے، اتنا پھل پھول رہا ہے، اتنے آرام سے بیٹھا ہے کہ اس کو دور دور تک ایسا کوئی ملک دکھائی نہیں پڑتا، ہزاروں کلومیٹر، کہ جہاں ہندوستان سے بہتر اس کو آب و ہوا ملے، سکون ملے اور بڑھوتری کے ذریعے ملیں، اپنا عیال پالے اور سلامتی سے رہے. ایسی مثال اسے کہیں نہیں ملتی ہے. ایک تو چین ہے جہاں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کے بارے میں تو منہ پر تالے پڑ جاتے ہیں پاکستان میں. یہ غضب کی منافقت ہے کہ چین میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے شنچیانگ میں، اس کو لے کر کے تو چرچا تک نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں ہے. خود پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جن کو آپ احمدی مسلمان نہیں مانتے، شیعہ ہیں، ان کو آپ کافر سمجھتے ہیں. سنیوں میں بھی بریلویوں اور دیوبندیوں کے بیچ کیا ہو رہا ہے. مسلمان کو کیا کر رہے ہیں آپ اپنے ملک میں. افغانستان میں مسلمان ہوائی جہاز کے پہیوں سے لٹک لٹک کر بھاگنے کو مجبور ہے، اس پر آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. طالبان کیا کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. یہ منافقت کی انتہا ہے شکیل صاحب. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیسی تربیت اس ملک میں دی جاتی ہے جو ایسی ذہنیت پیدا کرتی ہے.